अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुलसत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। 12th सोशोलॉजी 12वीं समाजियात प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन सेकंड पेपर है। ये दूसरा प्रीलिम का पेपर है, सॉल्ट पेपर 80 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आंसर। सवाल नंबर 1 का अलिफ है, कौसैन में दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमले दोबारा लिखिए। ये सवाल 5 नंबर के लिए है। अलिफ पहला है जीन्स डैश है, इसका सही जवाब है जिन्याती। दूसरा है समाजी तफरीक डैश की हौसला अफजाई करता है, इसका सही जवाब है तफरक़ा। तीसरा है घरेलू तशद्दुद का क़ानून डैश में पास हुआ, इसका सही जवाब है 2005। चौथा है डैश किसानों की ख़ुदकशी की एक वजह डैश है, इसका सही जवाब है क़र्ज़। छठा है मुलाजमत की दरख्वास्तों के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल को डैश कहते हैं, इसका सही जवाब है डिजिटलाइजेशन। सातवां है डैश शहरी तर्ज ज़िंदगी की खसूसियत है, इसका सही जवाब है हम आहंगी। इसमें से 5 ही करना है, 5 नंबरात के लिए है। सवाल नंबर 1 का बे है, गलत जोड़ी को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। ये भी 5 नंबर के लिए आता है। पहला है ज़बान का झगड़ा, दूसरा मज़हब का झगड़ा, तीसरा ज़ात पात का झगड़ा, चौथा इलाक़े का झगड़ा। इसका सही गलत जोड़ी है मज़हब का झगड़ा दहशतगर्दी, बल्कि इसका सही जवाब रहेगा मज़हब का झगड़ा मजहबी तासुब। दूसरा है चरस पुरतशद्दुद फिल्में, सेल्फी जुनून, देसी शराब। इसका सही जवाब है चरस मुनशियात की लत, पुरतशद्दुद फिल्में इंटरनेट की लत, सेल्फी जुनून मोबाइल की लत, देसी शराब अल्कोहल की लत। तीसरा है ख़वातीन की तहरीक, बैनुल अक़वामी ख़वातीन की दहाई, बराबरी की खातिर, फेमिनिस्ट मूवमेंट। इसका सही जवाब है ख़वातीन की तहरीक जिनसी बराबरी, बैनुल अक़वामी ख़वातीन की दहाई 1975 से 85, बराबरी की खातिर, हिंदुस्तान में ख़वातीन की हैसियत की रिपोर्ट, फेमिनिस्ट मूवमेंट भारतीय आज़ादी के बाद। अगला है मगरबी तहज़ीब की नक़ल जदीदियत, शहरों का फैलना, शहरियाना, सनती पैदावार में इजाफ़ा, सनतियाना, टेक्नोलॉजी में बुनियादी तब्दीली लाना, डिजिटलाइजेशन। इसका सही जवाब है मगरबी तहज़ीब के नक़ल मगरबी आना। यह गलत जोड़ी है, इसे दुरुस्त किया गया है। सवाल नंबर 1 का जीम है, कौसैन में दिए गए मुतबादिल में से दर्ज झैल जुमलों के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अब देखिए ये भी 5 नंबरात के लिए है। पहला है ये एक हासिल शुदा हैसियत है, इसका सही जवाब है तबक़ाती। दूसरा है मज़हब के ताल्लुक़ से इंतहाई दर्जे का लगाव, इसका जवाब है मजहबी तासुब। दूसरा है अपने इलाक़े के तईं ज़्यादा वफ़ादारी का इजहार, इसका सही जवाब है इलाक़ाई तासुब। इसमें से भी 5 ही करना है। तीसरा है ट्रांसजेंडर अफराद इस मसले से दो चार होते हैं, इसका जवाब है जिन्स का फ़र्क। चौथा है इससे जिस्मानी सेहत के मसाइल दरपेश आ सकते हैं, इसका सही जवाब है नारकोटिक ड्रग्स। पांचवा है नशे की लत से मुतालिक लोगों में बेदारी पैदा कर सकता है, इसका सही जवाब है मास मीडिया। छठा है इसकी मदद से नशे से छुटकारा पाया जा सकता है, इसका सही जवाब है नशा मुखालिफ क्लिनिक। सवाल नंबर 1 का दाल है, ख़त कशीदा अल्फाज को दुरुस्त करके जुमले दोबारा लिखिए। यह भी 5 ही करना है, 5 नंबरात के लिए आते हैं। उम्र दराजी एक मसनवी अमल है, इसका सही जवाब है उम्र दराजी एक कुदरती अमल है। दूसरा है अल्कोहल के इस्तेमाल से चर्स की लत पड़ जाती है, इसका सही जवाब है चर्स के इस्तेमाल से चर्स की लत पड़ जाती है। तीसरा है सेवाधन फाउंडेशन नशा छुड़ाओ मरकज़ नागपुर में वाक़ है, इसका सही जवाब है सेवाधन फाउंडेशन नशा छुड़ाओ मरकज़ मुंबई में वाक़ है। चौथा है उम्र दराजी एक मसनवी अमल है। सवाल नंबर 2 है मुख्तसर नोट लिखिए। पहला है किसानों की तहरीक, इसका जवाब है हिंदुस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। हिंदुस्तानी आबादी की अक्सरियत ज़राअत से वाबस्ता है, बहुत सारे ग्रोह का काश्तकारी से वाबस्ता है, जिनमें किसान शामिल है। किसानों का पेशा जोग्राफी एतबार से बिखरा हुआ पेशा है। भारत की तारीख़ में किसानों से के ताल्लुक़ से बेचैनी और बेइतमादी के वाक़यात मिलते हैं। हर एक नोट के लिए 2 नंबर मुख्तस है। जोग्राफिया इत्तेहाद, भारत में शुमाल में हिमालय पहाड़, जुनूब में बहरे हिंद, शुमाल में बहरे अरब और मशरक़ में बंगाल की खाड़ी है। इसके अलावा 4 अहम ज़ियारत गाहें भी मौजूद हैं।
یہ تمام علاقے بھارت ورش کہلاتے ہیں اور بھارت ورش تب کی مادری زبان کہلاتی ہے۔ اس طرح لوگوں کے جذبات صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، جس سے اختلاف میں اتحاد نظر آتا ہے۔ تیسرا ہے لت کے اثرات۔ پہلا ہے فرد پر نفسیاتی اثر۔ کسی بھی قسم کی لت عادی شخص پر نفسیاتی اثرات ڈالتی ہے۔ وہ شراب، نشاور ادویات، طبی ڈرگ، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور یہاں تک کہ موبائل فون پر انحصار کرتے ہیں۔ اپلوڈ کی جانے والی ہر پوسٹ یا شبیہ کے لیے توثیق کی ضرورت پیدا ہو سکتی ہے اور لائک کی بڑھتی ہوئی تعداد کا جنون۔ دوسرا ہے خاندان پر اثر۔ اس نشہ صرف نوجوانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام عمر کے زمروں میں شامل ہوتا ہے۔ ایسے گھر جہاں بچے نشے کے عادی ہیں، ان کے والدین فکر مند رہتے ہیں، شراب نوشی سے مستحکم خاندانی زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کا نتیجہ گھریلو تشدد بھی ہو سکتا ہے۔ موبائل کی لت میں مواصلات نہ ہونے کی بنا پر فرد خود کو غیر محفوظ، اکیلا محسوس کر سکتا ہے، لیکن مواصلات ہونے پر وہی فرد تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ گھر والوں سے رابطوں کی کمی کی وجہ سے فرد کو غیر محبوب اور غیر اہم سمجھا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے صحت پر اثر۔ نشے کی لت سے انسان خود کو جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر دوسروں سے الگ کر لیتا ہے۔ بعض اوقات لت کی حاجت پوری نہ ہونے پر جارحیت، چڑچڑاپن، تناؤ اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے گھر والے اور سماجی گروہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کام پر اثر۔ لت کی مختلف قسمیں مختلف طرح سے مختلف سطحوں پر اثر ڈالتی ہیں۔ یہ عزم کی سطح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جنسی طور پر ہراساں کرنے یا جنسی استحصال ہونے کی صورتوں میں اضافہ، کمزور لوگوں کا استحصال، کسی بھی سرگرمی پر توجہ مرکوز نہ کرنے، غیر حاضری میں اضافہ اور کام کی کارکردگی میں کمی جیسے منفی اثرات سامنے آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، فرق واضح کیجئے۔ دو ہی کرنا ہے، ہر ایک کے لیے 3 نمبر مختص ہے۔ علاقہ واریت اور لسانی تعصب۔ علاقہ واریت، اپنے علاقے کے تئیں زیادہ وفاداری کا اظہار کرنا علاقہ پرستی کہلاتا ہے۔ اپنی زبان کے تئیں شدید وفاداری کرنا اور دوسری زبانوں میں نقص نکالنا اور مذاق بنانا لسانی تعصب ہے۔ اپنے علاقے میں رہنے والوں کی بھلائی مقصد ہوتی ہے، اپنی زبان کو دوسری زبان والوں سے بلوانا مقصد ہوتا ہے۔ علاقہ پرستی کی بنیاد عام طور پر جغرافیائی علاقے پر ہوتی ہے۔ لسانی تعصب کی بنیاد مختلف ریاستیں اور علاقے ہوتے ہیں۔ علاقہ واریت سے 2 فرقوں میں تنازع پیدا ہوتا ہے۔ لسانی تعصب سے 2 فرقوں میں دیگر مذاہب کی زبان کے تعلق سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ بھارت میں آزادی سے پہلے اور بعد میں خواتین کی تحریکیں۔ اس کا جواب ہے آزادی سے پہلے خواتین کی تحریکیں، آزادی کے بعد خواتین کی تحریکیں۔ آزادی سے پہلے خواتین کی تحریکوں پر سماجی مسلحین کا نمایاں اثر تھا۔ آزادی کے بعد خواتین کی تحریکوں پر فیمنسٹ نیٹ ورک کے اثرات دیکھنے کو ملے۔ آزادی سے پہلے برطانوی حکومت نے غلط رسموں میں ستی جیسی رسم کا خاتمہ کیا۔ آزادی کے بعد بھارت کے دستور نے خواتین کو انصاف اور برابری کا حق فراہم کیا۔ آزادی سے پہلے خواتین کی تحریکوں کے نتیجے میں خواتین اسقاط حمل پر روک اور کم عمری میں شادی کے خلاف قوانین پاس ہوئے۔ آزادی کے بعد خواتین کی تحریکوں سے متھورا ریپ کیس، روپ کور کیس اور نربھیا ریپ کیس میں خواتین کو جیت حاصل ہوئی۔ چوتھا نقطہ ہے، برطانوی دور میں ہی 1926 میں آل انڈین ویمنز کانفرنس کا قیام عمل میں آیا۔ 1975 کو UN نے خواتین کا سال قرار دیا اور 1975 سے 85 کی دہائی کو خواتین کی دہائی کہا۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل نظریات کو مناسب مثالوں کے ذریعے بیان کیجیے۔ ہر ایک کے لیے 4 نمبر مختص ہے۔ مذہبی تعصب۔ بھارت میں مذہبی تعصب سے مراد ملک سے زیادہ اپنے مذہب سے لگاؤ ہے۔ مذہبی تعصب دیگر مذہبوں کے درمیان جھگڑوں سے پیدا ہوتا ہے۔ سیاسی پارٹیاں مذہب کا سہارا لے کر انتخابات میں مذہبی جذبات سے لوگوں کو بھڑکا کر انتخابات جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستان دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں بہت سارے مذاہب شانہ بشانہ موجود ہے، جہاں ایک طرف یہ ہمارے ثقافتی ورثے کو تقویت بخشتا ہے تو دوسری طرف یہ علیحدگی کی وجہ سے بھی بن جاتا ہے۔
فرقہ وارانہ تنازعات ہماری قومی ساکھ کے لیے ایک بہت بڑا دھبا ہے۔ یہ ایک مایوس کن عنصر ہے جو قوم کے اتحاد کو متاثر کرتا ہے۔ ان تنازعات کی وجہ سے قوم کو جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت گہرا اور دور رس ہے۔ معاشرتی طور پر فرقہ وارانہ تنازع مختلف مذہبی برادریوں کے ممبران کے مابین گہری نفرت، تلخی اور انا کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اس طرح کے تنازعات عدم تحفظ کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ اس سے ملک کے اتحاد کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے گھریلو تشدد۔ گھریلو تشدد کے معنی کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب خاندان کا کوئی فرد اپنے ہی خاندان کے کسی دوسرے فرد کو چوٹ پہنچانے کے مقصد سے اس پر حملہ کرتا ہے، وہ گھریلو تشدد ہوتا ہے۔ آج کل گھریلو تشدد ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے جو اپنے آپ میں ایک سماجی مسئلہ بھی ہے۔ گھریلو تشدد میں جسمانی بدسلوکی، جنسی تشدد اور زبانی اور جذباتی ظلم و ستم شامل ہوتے ہیں۔ عورت کو مارنا، پیٹنا، فحش تصویریں کھینچنا، گندی حرکتیں کرنا، کردار پر شک کرنا، گھر سے نکلنے پر منع کرنا اور خودکشی کی دھمکی دینا وغیرہ شامل ہے۔ گھریلو تشدد سے خاندان میں بدسلوکی ہوتی ہے۔ تشدد سے نفسیاتی، جذباتی، زبانی اور جسمانی اذیتیں گھر کے ہی افراد کو دی جاتی ہے۔ گھریلو تشدد میں دو اقسام ہوتے ہیں۔ اکثر خاندانوں میں تشدد کی اطلاع نہیں مل پاتی کیونکہ لوگ اس عمل کو ذاتی معاملہ سمجھتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پدری نظام میں یہ باتیں عام طور پر ہوتی رہتی ہے۔ گھریلو تشدد کا شکار گھر کا کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے۔ گھریلو تشدد ایک ہی گھر میں دو عمر میں والوں میں ہو سکتا ہے، دو مخالف جنس میں ہو سکتا ہے۔ گھریلو تشدد کو حل کرنے کے لیے 2005 میں حکومت ہند نے قانون پاس کیا ہے اور 26 اکتوبر 2006 سے یہ قانون لاگو کر دیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت گھریلو تشدد سے متاثر کسی بھی ذات، مذہب کی عورت اور 18 سال سے کم عمر کے بچوں کا شمار ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 کا الف ہے، شب کی خاکہ مکمل کیجئے۔ ہر ایک کے لیے 4 نمبر مختص ہے۔ قومی یکجہتی کی راہ میں رکاوٹیں، دہشت گردی، مذہبی تعصب، لسانی تعصب، علاقائی تعصب۔ دوسرا ہے 19ویں صدی میں خواتین کی تحریکوں کی اہمیت، سماجی مسلحین کی حمایت و تعلقات، آل انڈیا ویمنز کانفرنس کا قیام، بھارت کی تحریک آزادی کی نظم و ضبط والی پالیسی اور 1975 خواتین کا سال قرار دیا۔ اگلا ہے نشے کی لت کا حل۔ اس کا جواب ہے بیداری، نشہ مخالف کلینک، ماس میڈیا، قانون۔ سوال نمبر 6 کا بے ہے، درج ذیل بیانہ صحیح ہے یا غلط، وجہ کے ساتھ لکھیے۔ ہر ایک کے لیے 3 نمبر ہے۔ پہلا ہے سماجی نابرابری کا سماج پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کا جواب ہے یہ بیان غلط ہے۔ اس کی وجہ ہے سماجی نابرابری سماج کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس سے سماج میں دو طبقات کے درمیان بے چینی پیدا ہوتی ہے جو سماج میں امن و امان، سکون کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔ سماج میں کچھ لوگ تمام عیش و آرام کا مزہ لیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ عدم مساوات سے پریشان لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ سماجی نابرابری قومی یکجہتی کے لیے کافی نقصان دہ ہوتی ہے۔ بھارت میں امیر، غریب، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ، ادنا و اعلیٰ لوگوں میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ دوسرا ہے دستوری اور قانونی مراد سماج کے نچلے طبقات کو امید فراہم کرتے ہیں۔ یہ بیان صحیح ہے۔ اس کی وجہ ہے دستور نے جہاں بنیادی حقوق فراہم کیے ہیں وہیں سماج کے نچلے طبقات کو دستوری محافظت بھی فراہم کی ہے۔ عام ہندوستانیوں کے ساتھ ساتھ قبائلی باشندوں کو بھی خصوصی مراد فراہم کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایس سی اور ایس ٹی لوگوں کے لیے خصوصی اسکیمیں بھی شروع کر رکھی ہے۔ تیسرا ہے سماجی ترقی میں ٹیکنالوجی ہمیشہ مددگار ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے بیان صحیح ہے اور کچھ حد تک غلط بھی۔ اس کی وجہ ہے ٹیکنالوجی نے سماجی ترقی میں مدد کی ہے۔ یہ بات سچ ہے لیکن یہ ہمیشہ سماج کے لیے فائدہ مند نہیں رہی ہے۔ وقتی طور پر انسان کو سہولتیں حاصل تو ہوئی ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ نقصانات اٹھائے ہیں۔ ٹیکنالوجی ایک واحد فرد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے
لیکن پورے سماج کے لیے نہیں۔ صنعتوں میں مشینوں سے زیادہ انسانوں کی جگہ کام کرنا شروع کر دیا، جس سے بے شمار افراد بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے پیداوار میں اضافہ ضرور کیا، لیکن مصنوعات میں کمزوری اور خراب کوالٹی کی پیداوار ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر دودھ کی صنعت۔ دوسرا رخ ہے، ٹیکنالوجی نے انسان کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج میڈیکل کے میدان میں اعلیٰ اثرات والی دوائیں موجود ہے۔ بہت سی جان لیوا بیماریوں پر قابو پا لیا گیا ہے۔ موسموں پر قابو پانا، مصنوعی بارش اور سونامی کی پیشن گوئی وغیرہ سے انسانی سماج نے فائدہ ہی حاصل کیا ہے۔ اگلا ہے، درج ذیل سوالات پر اپنی ذاتی رائے پیش کیجیے۔ ہر ایک کے لیے 5 نمبرات مختص ہے۔ کھیلوں میں شرکت کس طرح سے قومی یکجہتی کو فروغ دیتی ہے؟ اس کا جواب ہے، شخصیت کی ترقی اور باہمی امن و امان اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے میں کھیلوں کا بڑا حصہ ہے۔ کھیل کسی بھی قسم کی جسمانی، ذہنی اور معاشرتی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ دہائیوں میں اس میدان میں کافی کچھ تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ کھیلوں میں حصہ داری سے اعتماد کی سطح اور شخصیت کی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ خیال کرنا غلط ہوگا کہ کھیل ایک وقت گزاری کا سامان ہے۔ کھیل کسی بھی قوم کی مربوط قوت ہے، یہ امن کو فروغ دیتے ہیں۔ کھیل کو ذات پات، رنگ و نسل اور مسلک کی رکاوٹوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اس سے نوجوانوں کی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جو قومی یکجہتی میں مددگار ہے۔ چونکہ ہندوستان مختلف مذاہب، رنگ و نسل، فرقوں والا ملک ہے، کھیلوں میں شرکت قابلیت کی بنیاد پر کی جاتی ہے، نہ کہ مذہب و ملت، رنگ و نسل۔ اس طرح ایک ٹیم بھی مختلف مذاہب کا سنگم بن جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، آپ کے خیال میں گھریلو تشدد کے زیادہ تر واقعات میں عام طور پر خواتین کیوں متاثر ہوتی ہے؟ اس پر رائے دینا ہے۔ اس کا جواب ہے، گھروں میں اکثر خواتین کو زیادتی کا شکار بنایا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر سماج میں ان کی غیر مساوی حیثیت اس حقیقت کی اہم وجہ ہے۔ ان کے پاس کوئی قابل عمل متبادل دستیاب نہیں ہے۔ خواتین اکثر معاشی انحصار کے دائرے میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اپنے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ ساتھ خود بھی خوف میں گھرے رہنا، بار بار حمل، شرم، قانون کے ہوتے ہوئے ان کے حقوق سے لا علمی، خود پر اعتماد کا فقدان اور سماجی دباؤ، شوہر کے کریئر کو نقصان پہنچانے کا خوف اور پولیس کے رویے کے بارے میں خدشات خواتین کو گھریلو تشدد کے جرائم کی اطلاع دینے سے بھی روکتے ہیں۔ ایک حالیہ برطانوی مطالعے میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ اگرچہ 92% خواتین اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کی گرفتاری کے خواہاں ہیں، مگر اصل میں صرف گرفتار 24% معاملات میں ہوئی ہے۔ ان عوامل کے ذریعے خواتین کو زیادتی کے ساتھ ساتھ بار بار بدسلوکی کی سزا دی جاتی ہے، جس سے ان کے پاس فرار ہونے کا اکثر وسیلہ نہیں رہتا۔ معاشرتی تعصب خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کو تقویت دیتا ہے۔ اکثر شوہروں کی سوچ اس طرح کی ہوتی ہے کہ یہ محکومانہ کردار انہیں اپنی بیویوں کو ان کی جگہ پر رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ جسمانی درندگی اور انسانی جنسی استحصال بڑے پیمانے پر پھیل جاتے ہیں، کیونکہ انہیں صدیوں سے خاندانی نظاموں نے منظور کیا ہے، جس نے خواتین کو کسی قسم کا تحفظ یا سہارا نہیں دیا۔ 19ویں صدی میں انگلینڈ اور شمالی امریکہ کے ساتھ ساتھ آج ترقی پذیر دنیا کے بیشتر حصوں میں بھی جب گھریلو تشدد کے نتیجے میں ایک بیوی کی موت ہو جاتی ہے یا مستقل طور پر زخمی ہو جائے، تب بھی شوہر کو مختلف بہانوں کے تحت اکثر قانون سے بری کر دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل سوالوں کے جوابات 150 الفاظ میں لکھیے۔ اس کے لیے 10 نمبر مختص ہے۔ کسانوں کو خودکشی آج ایک سماجی مسئلہ بن گیا ہے۔ خودکشی کو روکنے کے لیے کچھ سماجی و معاشی اقدامات بھی بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، جب کسان خودکشی کرتا ہے تو اس کے درج ذیل نتائج سامنے آتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے کسانوں کے اہل خانہ پر اثرات۔ کسان کمائی کرنے والا گھر کا اہم رکن ہوتا ہے۔ اگر وہ خودکشی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے گھر کے باقی افراد خصوصاً بیوی اور بچوں کے لیے زندگی بھر کا صدمہ ہوگا۔
وہ بغیر کسی مالی اور جذباتی مدد کے رہ جاتے ہیں، گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے شریک حیات پر اثر۔ کسان کی خودکشی سے اس کی شریک حیات پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد کاشتکاری کی سرگرمیاں دوبارہ بیوی کے ذمے آ جائے۔ روٹی کے لیے مجبوری میں بیوی کو سخت محنت و مشقت کے کام بھی کرنا پڑ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسے پہلے اس کام کا تجربہ اور مہارت نہ ہو، لیکن پھر بھی زندہ رہنے اور اپنے خاندان کی پرورش کرنے کے لیے سخت جسمانی طاقت والے کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا ہے بچوں پر اثر۔ کسان کی خودکشی سے ہو سکتا ہے کہ بچوں کو وقت سے پہلے نئی ذمہ داریاں سنبھالنا پڑ سکتی ہیں۔ بہت سارے بچے اپنے تعلیم ترک کرنے پر مجبور ہیں۔ اس طرح اسکول کے ڈراپ آؤٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ والدین کے کھونے کے نفسیاتی داغ بچے پر متعدد اثرات مرتب کرتے ہیں۔ چوتھا ہے معیشت پر اثر۔ کسی انسان کی خودکشی سے ساتھی کسانوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ نفسیاتی اثرات بے مددگاری، ڈر، خوف، مایوسی کا خوف پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے نتیجے میں نوجوانوں پر اس کے منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ وہ خوف سے زراعت کا پیشہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے افراد روزگار کی تلاش میں شہری علاقوں میں نقل مکانی کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ کیا آپ کھیتی باڑی کے لیے غیر مؤثر متبادل بننے کی صورت میں معیشت پر طویل و مدتی اثرات کا تصور کر سکتے ہیں؟ پانچواں ہے سماجی ماحول پر اثرات۔ کسانوں کی خودکشی کی وجہ سے موت کا نفسیاتی اثر یہاں تک کہ کسی کی زندگی کو ختم کرنے کی کوششوں بھی دیہاتیوں کے ذہنوں پر بے حد بے بسی، خوف ساتھی کسانوں کے ذہنوں میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ کسان کے پیشے سے تعلق سے عدم دلچسپی لوگوں میں پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے گاؤں کے کسانوں میں جرم، شرم یا کم ظرفی کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ریاست میں یا ریاست کے کچھ علاقوں میں کسانوں کی خودکشی کے اعداد و شمار بڑھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔